अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल लज़ीना, ये वो लोग हैं, बदनसीब लोग हैं, इश्तरौ, जिन्होंने खरीदा। क्या खरीदा इन्होंने? अद्दलाला, गुमराही को खरीदा। इन लोगों ने गुमराही खरीदी हुई है, अंदाजा करें। बिल हुदा, हिदायत के बदले में हिदायत दी और जलालत यानी गुमराही ले ली। वल अजाबा बिल मगफिरा, और मगफिरत के बदले में, मगफिरत के एवज इन्होंने अजाब खरीद लिया। अंदाजा करें। हमारे यहाँ पश्तो में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि यार ये तो ऐसा बंदा है कि ये जंग जो है वो पैसों से खरीदता है, शर को पैसों से खरीदता है। ये तो ऐसा बंदा है जो झगड़े की तलाश में रहता है हमेशा, इसको तो बहाना चाहिए झगड़ने के लिए। तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खरीद ली है गुमराही हिदायत के इवज में, और अजाब को निजात और मगफिरत के बदले में खरीद लिया। अंदाजा करें। तो दूसरे जुमले में अल्लाह पाक ने फरमाया फमा असबरहुम, तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि किस चीज ने उनको सब्र करने पर आमादा किया कि वो आग पर सब्र कर सके। यानी आग पर सब्र के बारे में किसने इनको जो है आमादा कर दिया। अंदाजा करें कि ये आग जो है ये हमारे बर्दाश्त से बाहर की आग है, बड़ी शदीद आग है, लेकिन ये लोग आराम से खरीद लेते हैं दुनिया के चंद पैसों के एवज। अल्लाह पाक ने दूसरी आयत में भी फरमाया कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इस वजह से है, ये अजाब पे राजी हो गए हैं और ये गुमराही ले लिए, क्योंकि बिअन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने नज़्ज़ल अल किताबा, इस किताब को नाजिल किया है, बिलहक़, हक के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हक के साथ नाजिल किया है। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू, और बेशक वो लोग जो इख्तिलाफ करते हैं, जिन्होंने इनसे इख्तिलाफ किया, फिल किताब, इस किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, तो वो दूर दराज के झगड़ों में फंसे हुए हैं। ये आयत करीमा, दो आयत जो पढ़ी है मैंने, ये उन लोगों के बारे में है, ये उन्हीं लोगों के बारे में है जो कि खाने, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मैंने हराम किया वही हराम है, बाकी चीजें हलाल हैं, क्यों लोगों पे हराम कर देते हो। इसके बाद अल्लाह पाक ने ये आयत उतारी है जिसकी मैं ये फरमा दिया, और इसके एक साथ में एक और आयत भी है, वो भी हम पढ़ते हैं साथ में अभी। ठीक है, तो इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये लोग जो कर रहे हैं, हक को बातिल से बदल रहे हैं और बातिल को पसंद कर रहे हैं, गुमराही को पसंद कर रहे हैं, अजाब को पसंद करते हैं, झगड़ों को पसंद करते हैं, पता नहीं क्या है इन लोगों को। ये ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इंसानों में भी, शैतानों में भी है, इंसानों में भी है, जो लोग जो है उनको अमन पसंद ही नहीं है, अच्छी बातें, प्यारी बातें, सुकून उनको पसंद ही नहीं है सिरे से। उनको फूल नहीं पसंद, उनको खुशबू नहीं पसंद, उनको औरतें नहीं पसंद, उनको बच्चे नहीं पसंद, उनको माल भी नहीं पसंद। वो कोई ऐसे अजीब तबीयत के लोग होते हैं कि ना पूछें बिल्कुल ही। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि फमा असबरहुम, यानी अल्लाह पाक ने भी उसको ताकल में ताज्जुब लिखा है यहाँ पे कि क्या, कि ताज्जुब है कि वो किस किस चीज ने उनको साबिर बना दिया है इतना कि सब्र कर सकेंगे ये लोग आग पर भी। अच्छा, ये क्या चीज थी, जरा देखते हैं कि वो क्या थी। हजरत मुजाहिद ने फरमाया है, ये सब ने इनसे रिवायत किया, हजरत मुजाहिद ने से रिवायत करते हैं कि फरमाते हैं अल्लाह की कसम, उनको आग पर सब्र नहीं होगा, लेकिन फरमाया कि वो आग पर कितने जरी है। जरी है यानी कितने ज्यादा दलेर हो गए हैं, कहते हैं हम आग पे कर लेंगे, क्या आग होगी, क्या आग होगी, यानी ऐसे उनको आग पे सब्र नहीं हासिल होगा। इब्न जरीर ने कतादा से रिवायत किया है कि वो इस अमल पर कितने जरी हैं कि जो उन्हें आग के करीब करता है। यानी आग पे, आग के बारे में अल्लाह वो नहीं कह रहे, बल्कि वो कह रहे हैं वो अमल जो इनको आग में दाखिल कराएगा, वो अमल कितने धड़ल्ले से कर जाते हैं, गुनाह के काम कैसे धड़ल्ले से कर जाते हैं, जुल्म कर जाते हैं धड़ल्ले से, दलेरी से, और सीना जोरी भी करते हैं, ऊपर से चोरी भी करते हैं, डाके डालते हैं, रिश्वत खाते हैं, सारे अमल जहन्नम के करेंगे, सारे अमल जहन्नम के करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अजीब बात है, ये कैसे जो है ये दलेरी कर जाते हैं आग पर। हालांकि वो आग की बात नहीं, बल्कि वो अमल की बात हो रही है, ये अमल पे दलेर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ना कि वो आग से डरते ही नहीं इस तरह से। इसी तरह हजरत बिन जरीर ने हजरत सुद्दी से रिवायत किया है कि फमा असबरहुम अलन नार,
इस्तिफहाम के तरीक पर है, यानी कि अल्लाह पाक ने पूछा है कि कौन सी चीज है जिसने उन्हें आग पर सवर दिलाया। अच्छा, ये जो दूसरी आयत है कि इन लजीन अख्तलफू फिल किताब, से मुराद कौन है? जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ किया है वो यहूद और नसारा है। और ये जो फरमाया ना कि दूर दराज, ये क्या है? इससे मुराद दुश्मनी है, शदीद दुश्मनी उन्होंने मोल ले ली है इन्होंने, हाँ, मुसलमानों के साथ, ये अब इनको छोड़ेंगे नहीं। तो बस ये यहाँ तक जो है वो इनकी आयत है। लेकिन ये इससे पहले एक और आयत थी यार, वो मैं कहीं छोड़ आया क्या? इसी ऊपर आयत थी कोई, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, ये वाली आयत है ना, ये आयत देखें जरा, इसमें मैंने, ये 174 नंबर आयत है। इन लजीना, बेशक वो लोग, यकतुमूना, जो छुपाते हैं, मा अनजल अल्लाह, जो कुछ नाजिल किया अल्लाह ताला ने, मिनल किताब, किताब में से, वयश्तरून बिही समनन कलीला, और वो लोग खरीदते हैं थोड़े पैसों के बदले में। यानी कि वो किताब को बेच देते हैं, किताब के अहकाम को बेच देते हैं और थोड़े पैसे ले लेते हैं। ये दुनिया के पैसे कितने होंगे? तो कितने लोग लेंगे? कितने बिलियन, कितने मिलियन ले लेंगे? कितने खरब अरब ले लेंगे? थोड़ा ही है इस दुनिया का। उसके बदले में अल्लाह ताला के अहकाम को वो लोग जो है बदल देते हैं। अच्छा, छुपा लेते हैं वो लोग। उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, अल्लाह पाक ने फरमाया कि यही वो लोग हैं जो अपने पेटों में खा रहे हैं, पेट में खा रहे हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया। तो पेट में खा रहे हैं क्या? आग, आग के सिवा कुछ नहीं खा रहे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, ये वाली बात जो है ना, ये बड़ी सख्त बात है कि वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला उनसे कयामत के दिन बात नहीं करेगा, कलाम नहीं करेगा उनसे। ये बहुत बड़ी सजा है। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उनको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। अलीम यानी अलम से निकला है, अलमनाक उनको अजाब दिया जाएगा। ये जो, अगर आप देखो ना, दो तरह के लोग होते हैं। वो हिटलर की बात मुझे नहीं बोलती, कहता है कि दोनों लोग ही मेरे ताल्लुकदार हैं, चाहे मुझसे नफरत करें या चाहे मुझसे मोहब्बत करें, दोनों के दिमाग पे मैं हावी रहता हूँ। कुछ लोग तो मुझसे नफरत करते हैं तो बड़ा सख्त गुस्सा है तो वो दिमाग से मैं जाता ही नहीं। कुछ लोग मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत उनके दिल से जाती ही नहीं। तो अगर एक तीसरी चीज भी होती है, आप किसी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ठीक है, मोहब्बत एक बहुत अजीम रिश्ता है, ठीक है, वो मोहब्बत करते हैं आप, लेकिन उसकी मुसलसल बेवफाई और जफा की वजह से आप उससे नफरत करने लग जाते हैं। तो नफरत जो है ये भी एक ताल्लुक है, नफरत करना किसी से, ये भी एक बेहतरीन स्टेज है कि नफरत कर रहे हैं आप उससे। लेकिन एक तीसरी किस्म होती है जिसमें आप न नफरत करते हैं ना मोहब्बत करते हैं, ताल्लुक भी तोड़ देते हैं। वो जो है ना, इंतहाई खतरनाक और इंतहाई दर्द वाली बात है, इंतहाई दुख वाली बात होती है कि जब आप किसी को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि चलो मुझे कोई परवाह ही नहीं तेरी सी, आंखों से, बंदा कहता है ना, मेरी नजरों से तू गिर गया है, वो नजरों से गिर जाना जो है ना, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह ताला इनसे कयामत के दिन कोई बात नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। अब इसके बारे में जरा पढ़ते हैं, लेकिन ये सहाबा कराम की जरा तफसीरों को पढ़ते हैं, सहाबा कराम ने क्या तफसीर की कि वो क्या चीज छुपाते थे। ये मैं तफसीर दुर्र मंसूर से पढ़ रहा हूँ, इमाम सयूती की तफसीर है, ठीक है। उन्होंने फरमाया कि इब्न जरीर ने फरमाया है, ये तिबरानी के लिखने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने फरमाया हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनसे कि ये आयत करीमा और आल इमरान की जो आयत है, इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि, यहूद के मुतल्लिक नाजिल हुई है, ठीक है। ये आयात कि वो कुछ छुपाते थे, आयात को छुपाया करते थे, और तौरात की आयात को, वो यहूदियों की बात हो रही है। इसी तरह इब्न जरीर ने ही फरमाया कि हज़रत सुदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि यहूद ने मोहम्मद के इस्म मुबारक को छुपाया और इस पर लालच की बुनियाद पर थोड़ा सा माल लिया। बात समझ गए आप कि तौरात से, जबूर, इंजील से ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को निकालते थे और उनकी सिफात और नातों को छुपाया करते थे। इमाम इब्न जरीर ने हज़रत अबू अल आलिया से रिवायत किया कि अहले किताब ने हक, हिदायत, इस्लाम और शान मुहम्मदी अपनी किताब से छुपाया हुआ था, बस। और इसका, इस आयत का जिक्र भी है कि उलाए कमा यकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, फरमाया जो इस कितमान हक पर उजरत लेते हैं वो उनके पेटों में आग है, आग, आग वो ले रहे हैं।
عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے محمد کی بعثت سے پہلے یہود کے سرداروں سے پوچھا تم تورات میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تورات میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کے بعد ایک نئی نبی مبعوث فرمائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ وہ زنا، شراب، کھیل کود کے آلات، خون ریزی کو حرام کرے گا۔ پھر جب حضرت محمد کی بعثت ہوئی اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سرداروں نے یہود سے پوچھا کہ کیا یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر تم تورات میں پڑھتے ہو؟ یہود نے سرداروں کے مال کے لالچ کی خاطر کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ پس سرداروں نے یہود کو اموال دیے۔ پس یہود کو جھٹلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم لوگ شان محمد کو چھپاتے ہو، رسول اللہ کی نعتوں کو چھپاتے ہو، تو تم لوگ آگ کھا رہے ہو، تم گمراہی میں ہو، تم عذاب میں ہو اور تمہیں آگ میں داخل کیا جائے گا۔ امام ثعلبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ یہ آیت یہود کے سرداروں اور ان کے علماء کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہود کے علماء نچلے طبقے کے لوگوں سے ہدیہ اور نذرانے وصول کرتے تھے اور وہ لوگ امید رکھتے تھے کہ مبعوث ہونے والا نبی ان سے ہوگا، یعنی یہودیوں سے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد کو عربوں میں پیدا کیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، تو یہود کے علماء کو اپنے نذرانوں کی ضیاع اور اپنی ریاست کے زوال کا اندیشہ ہوا، تو انہوں نے محمد کی صفات کو بدلنے کا قصد کیا۔ پھر انہوں نے محمد کی صفات کو بدل کر دوسری صفات لوگوں کے سامنے پیش کی اور کہا آخر زمانے میں جو نبی مبعوث ہوگا اس کی یہ صفات ہیں، جو نبی آیا ہے اس کی یہ صفات نہیں ہے۔ جب سادہ اور ان پڑھ لوگوں نے محمد کی صفات کو ان تبدیل شدہ صفات کے مخالف پایا تو انہوں نے محمد کی اتباع نہ کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ در منصور سے میں پڑھ رہا تھا۔ یہ میں آپ کو ذرا ایک اور بھی جو تفسیر ہے تبیان القرآن سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں بھی بہت پیاری بات لکھی ہے، پہلے ذرا سن لیں۔ ایک پیراگراف یہ ہے، تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کا گناہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو کھانا اور پاک اور صاف چیزوں کو نہ کھانا جس طرح گمراہی اور گناہ ہے، اسی طرح تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کو چھپانا اور ان کے عوض دنیا کا قلیل مال حاصل کرنا گمراہی اور گناہ ہے۔ جس چیز سے بعین ہی فائدہ حاصل نہ کیا جائے بلکہ اس کو خرچ کر کے کوئی فائدے کی چیز حاصل کی جائے اس کو سمن بولتے ہیں، سمن۔ یہ علماء یہود جو تھے تورات کی آیات کو چھپا کر جو دنیاوی فوائد اور نذرانے حاصل کرتے تھے اس کو سمن قلیل اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی مدت قلیل ہے اور دنیا کی متاع بجائے خود قلیل ہے۔ ایک تو ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، وہ تو مر جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں کتنی وہ کر لیں گے، کتنے دنیا ہے، دنیا تھوڑی ہی ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں تاکہ کھانے کا کوئی معنی جو ہے وہ مؤکد ہو جائے، تاکید آ جائے، اور یہ وہم نہ ہو کہ یہاں آگ کھانا مجاز ہے، وہ آگ ہی کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے بڑی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی توجیہ کیا ہے، کیا وجہ ہے حضرت، یعنی اس کی کیا کیسے یعنی اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 بار پڑھا۔ حضرت ابو ذر نے کہا یہ لوگ نقصان اٹھانے والے اور نامراد ہیں، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر سے چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ ایک بات یہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا ہے احسان جتلانے والا، لوگوں کو تانے دینے والا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، میں نے تمہیں بڑا کیا، میں نے تمہیں گھر لے کے دیا، تمہیں کھانا دیا، ایسی باتیں احسان بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور نوکری تمہیں دلائے۔ تیسرے لوگ وہ ہیں جو جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچتے ہیں۔ سمجھے بات کو، یہ صحیح حدیث پاک سنائی ہے آپ کو۔ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں، یہ ٹماٹر اور یہ سبزی یہ چیزیں بھی ہی شامل ہیں اس میں، لیکن اس سے اوپر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی چیزوں کو
دھوکے سے بیچتے ہیں، عیاری سے بیچتے ہیں، مکاری سے بیچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پاک نہیں کرے گا۔ یہ جو چادر لٹکانے والی بات ہے نا کہ پانچے نیچے ہونے چاہیے، اس پہ علماء کرام بہت زیادہ شدید طریقے سے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ نہ کیا کرو، اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر، پانچے جو ہوتے ہیں وہ اوپر رکھا کریں۔ لیکن بعض چونکہ اس میں وجہ لکھی گئی ہے تکبر سے، تکبر جو ہے یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیلا، خیلا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں، تکبر سے کرتے ہیں، رعونت سے کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے تو کپڑے ایسے ہی لٹکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو تکبر سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ جو عورت کی خوشبو کے بارے میں ہے نا، یہ ہمیں چیزیں سمجھنی چاہیے۔ عورت خوشبو نہیں لگائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ خوشبو اس نیت سے لگائے کہ لوگ اس کی خوشبو کو پائے، یعنی باہر کے غیر مرد، نامحرم مرد، تو تب جو ہے ان پہ گناہ ہوگا، اور ایسے ہے جیسے انہیں بدکاری کی ہے ان کے ساتھ، ایسے ہوگا۔ لیکن جو گھر میں کرتی ہے، شوہر کے لیے خوشبو کرتی ہے، یا گھر کے امی ابو، ابو ہیں یا بھائی ہیں، یا گھر میں ایسے ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خوشبو نہ لگائے تو یہ زیادتی ہے، اور یہ غلط معنی لوگوں نے لے لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ خوشبودار رہنا چاہیے۔ خوشبو رسول اللہ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ، تو اس لیے خوشبودار رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اور لیکن یہ ہو کہ دل میں یہ نیت نہ ہو کہ جہاں سے میں گزروں میری خوشبو پھیل جائے، آفس میں مزہ آ جائے، سب کو ایک دفعہ کہے کہ شکر ہے تو آ گئی ہے، خوشبو آ گئی ہے، تو ایسے نہ ہو۔ بلکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مردوں کو نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر میں استعمال کر سکتی ہے، شادی بیاہ کے مواقع پہ جو ہے وہ خوشبو استعمال کرے ضرور۔ تو اس میں جو وجہ بیان کی گئی تھی نا، وہ یہ ہے کہ نیت کا فرق رکھا گیا ہے اس حدیث پاک میں بھی، تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور دوسری یہ جو آیت ہے نا، یہ جو حدیث پاک ہے کہ چادر کو نیچے لٹکایا جائے، تو اس سے مراد بھی جو ہے وہ تکبر کی حالت میں ہے، کہ انسان تکبر سے ایسا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام حالات میں کرے، بلکہ ہمارے حناف کے نزدیک اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اپنے پانچوں کو نہیں اٹھا سکتے اس وقت اسپیشل نماز کے لیے، بلکہ آپ اس کو چھوڑ دیں، مکروہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اس کو اٹھاتے رہیں، اٹھاتے رہیں، اٹھاتے رہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹخنے ہمارے جو شلوار ہوتی ہے یہی مراد ہے، اس کے اوپر جو ہم جبہ پہنتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی چادر ہو یا اوور کوٹ ہو، اس سے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہوتا اس سے۔ اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ ہی ان گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ بوڑھا زانی۔ اور بوڑھا زانی کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہر گناہ گار ناپسند ہے، کہ کوئی بھی گناہ کرے گا تو وہ اللہ سے دور ہوگا گناہ کے بدلے میں، لیکن اگر بوڑھا انسان گناہ کرتا ہے نا، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بوڑھا آدمی، بوڑھے کے مطلب یہ سمجھ لیں کہ 40 ایئرس کا انہوں نے رکھا ہوا ہے درمیان میں، 40 سال کو حدود رکھا گیا ہے نوجوانی کا، جوانی کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے 40 سال کے بعد، تو اس لیے جو ہے آپ 40 سال کا رکھا کریں، صحابہ کرام بتایا کرتے تھے۔ بلکہ تابعین نے یہ کہا، تبع تابعین نے بھی یہ کہا کہ جب لوگ بزرگ ایسے تھے، وہ کہتے تھے یار کو آج سے 14 سال پہلے، 1400 سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ ہاں، جو نیک لوگ تھے، وہ پہلے لوگ جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے تھے تو وہ باتیں کرنا کم کر کے آخرت کی باتیں کرتے تھے، اور آخرت کی تیاری شروع کر دیتے تھے 40 کے بعد۔ تو بوڑھا جو آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی توبہ پسند ہوتی ہے، کہ کوئی بندہ بھی توبہ کرے گا مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے توبہ سے۔ لیکن جوان کی توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ شیوہ پیغمبری ہے، کہ انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے کہ وہ جو ہے وہ پردہ کیا جب بھی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار، کہ جب یہ بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میں نے توبہ کر لی ہے شکار سے، اب میں شکار نہیں کروں گا، چونکہ وہ کھا ہی نہیں سکتا، شکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جوانی میں توبہ کر لینی چاہیے۔ تو دوسرا بندہ ہے جھوٹا بادشاہ، جھوٹے وعدے کرنے والا اور جھوٹے لارے لگانے والا بادشاہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ ہی اس کو صاف کرے گا گناہوں سے۔ اور دوسرا ہے متکبر فقیر، یہ دیکھیں، فقیر ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن وہ جو ہے تکبر کرتا ہے،
اور یہ ایسے بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک رحم فرمائے، تعالیٰ بچائے رکھے۔ یہ ہے متکبر فقیر، فقیر ہے لیکن متکبر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ صاف نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، نہ ہی دیکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ جو شخص جنگل میں مسافر کو فالتو پانی دینے سے بھی منع کرے، جنگل میں جا رہا ہے کوئی شخص اور وہ مسافر پانی مانگے تو وہ پانی بھی نہ دے، اندازہ کریں۔ جو شخص عصر کے بعد کسی کو جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرے اور یہ کہے کہ خدا کی قسم اس نے وہ چیز اتنے کی لی تھی حالانکہ اس طرح نہ ہو، اور وہ شخص اس کو سچا سمجھے، اور جو شخص کسی امام سے مال دنیا کی خاطر بیعت کرے، اگر وہ اس کو مال دے تو وہ اس سے وفا کرے، اور مال نہ دے تو اس سے وفا نہ کرے۔ یہ سارے ایسے لوگ ہیں، جو پوری لسٹ آ گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ وہی جو ہے امام مسلم نے 3 مختلف حدیثیں روایت کی ہیں، اور ہر حدیث میں 3 مختلف شخصوں کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 9 ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم رہے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں ان کبائر مبتلا رہیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اس عذاب کا مصداق ان یہودیوں کو قرار دیا گیا ہے جو تورات میں سیدنا محمد کی آیات کو چھپایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! تو یہ چکر ہے سارا کا سارا جو آپ کو بتایا کہ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات تھی، وہ نے چھپایا۔ دیکھو، ایک قول یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے یہودی تھے، نصارہ یہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ تورات میں حضرت عیسیٰ کی صفت تھی، اور یہود اس کی مخالفت کرتے ہیں، یا تورات میں ہمارے سیدنا محمد کی جو صفات ہیں یہود ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں کتابوں سے جو ہے یہ ایسا رہا ہے ہمیشہ کہ جن کے ہاتھ کتاب آ گئی نا، ان لوگوں نے اس میں ہیر پھیر شروع کر دی، ہمیشہ ایسے ہوتا رہا۔ یہ کتاب والے جتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے نا، تو اللہ کے قریب ہونا چاہیے ان کو، تو اتنے ہی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے علم پر بھی عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ معارف القرآن ہے شفیع کاڑوی صاحب کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے پہلی والی آیت میں ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو محسوسات میں سے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو سور تھا اور جو خون تھا اور جو مردار تھا، ایسے کاموں سے، اور یہ جو اگلی آیت میں ایسے حرام کاموں کا ذکر جو محسوس نہیں ہوتی بلکہ وہ باطنی اور ظاہری اعمال شر ہیں۔ مثلا علماء یہود میں یہ مرض تھا کہ عوام سے رشوت لے کر ان کے مطلب کے موافق غلط فتوے دیا کرتے تھے، اور تورات کی آیات میں تحریف کر کے ان کے مطلب کے موافق بناتے تھے۔ اس میں امت محمدیہ کے علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ ایسے افعال سے اجتناب کرے۔ یہ دین فروشی ہے جی، دین فروشی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفا کرتے ہیں اور اس خیانت کے معاوضے میں دنیا کے متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ بات کرے گا اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کرے گا، اور ان کو سزائے دردناک دی جائے گی۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی، اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پہ لے لیا ہے۔ تو شاباشی ہے ان کی ہمت کو، دوزخ میں جانے کے لیے کیسے با ہمت ہے۔ اور یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا ہے، اور جو لوگ ایسی ٹھیک ٹھیک بھیجی ہوئی کتاب میں بے راہی اختیار کریں وہ ظاہر ہے کہ بڑی دور دراز کے خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، معارف اور مسائل بھی اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں، معارف القرآن، تفسیر معارف القرآن میں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ کچھ مسائل ایک دو جملے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو شخص مال کے لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے، ٹھیک ہے، مال کی لالچ میں، دیکھیں دو طرح کے علماء جو ہے دو طرح کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظالم آدمی نا، وہ اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا دیتا ہے، اور یہ ڈر جاتا ہے تھوڑا سا نا، مرغوب ہو جاتا ہے، کیا کرے بندہ، ڈر جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی پیسے دے دے، اس کو لالچ دے دے، عہدہ دے دے، تو وہ پھر کیا کر دیتے ہیں کہ شرعی حکم جو ہوتا ہے وہ بدل دیتا ہے۔ تو عجیب سے وہ جو یہ مال حرام کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے۔ اور بعض محقق علماء نے فرمایا کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی صحابہ کرام کی تفاسیر پڑھی، تابعین کی، تبع تابعین کی تفسیریں پڑھی، اور ان سب نے بتایا ہمیں
کہ یہ جو لوگ تھے یہ لوگ رسول اللہ کی صفات کو جو ہے وہ چھپایا کرتے تھے. ہم نے ہر ایک میں یہی پڑھا نا، لیکن آپ کو معارف القرآن میں یہ چیز نہیں ملے گی. تو جو وہ لوگ جو عشق رسول اور محبت رسول کو اس تفسیر میں تلاش کریں گے، معارف القرآن میں تلاش کریں گے، ان کو نہیں ملے گی. یعنی کہ یہ کتاب، یہ تفسیر جو ہے یہ آپ کو عشق رسول اور محبت رسول اور محبت اہل بیت اور صحابہ یہ آپ کو نہیں دیتی. آپ کو ہر تفسیر کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے. تو اگر آپ صرف یہی پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہود کا کیا گناہ تھا اور یہ نصارہ کا کیا گناہ تھا. آپ کو پتہ تب لگے گا جب آپ امام سیوطی کی کتاب تفسیر کو پڑھیں گے، آپ روح البیان پڑھیں گے، جب آپ لوگ ادھر آئیں گے قرطبی پڑھیں گے، آپ ابن کثیر کو پڑھیں گے، آپ یہ جو تبیان القرآن ہے اس دور میں یا سیرۃ الجنان پڑھیں گے، تو تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ شان محمدی چھپایا کرتے تھے، صفات محمدی چھپایا کرتے تھے، نعت محمدی چھپایا کرتے تھے. اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ دور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی نہیں دیکھے گا، چونکہ اس کے محبوب سے انہوں نے بغض رکھا ہے. تو ہر ایک تفسیر کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اسی طرح اس لیے پڑھنے چاہیے، اسی نگاہ سے پڑھنی چاہیے. ہاں، یہ تفسیر نعیمی ہے، انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی لکھا ہے کہ پچھلی آیت میں بعض حرام چیزوں کا ذکر تھا، اب حرام کاموں کا ذکر ہے، یعنی حق چھپانا. شاید نزول اس کا یہ ہے کہ علماء یہود نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے نام شریف اور آپ کی صفات کو لوگوں میں خوب مشہور کیا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، آنے والا ہے، اور کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہم ہی میں سے ہوں گے. لوگ اس لیے انہیں نذرانے دیتے تھے اور ان کی خدمتیں کرتے تھے کہ یہ بزرگ جماعت ہے اور نبی آخر الزماں کی ہم قوم ہے. حضور انور کی برکت سے پہلے بھی لوگوں کی ایب پوشی ہوتی تھی اور روزیاں ملتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے. آج علماء مشائخ سید حضور کی نسبت سے پل رہے ہیں. جب آپ کبیرہ بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو ان کو اپنے نذرانے بند ہونے کا اندیشہ ہوا، لہٰذا انہوں نے حضور کی ان صفتوں کو بدل دیا جو تورات میں موجود تھی اور کہا نبی آخر الزماں یہ نہیں ہے، وہ ابھی آنے والے ہیں، ہم میں ہی آئیں گے، تاکہ لوگ ان کو اس کا انتظار باقی رہے اور ان کے نذرانے بند نہ ہو جائیں. ان کے حق میں یہ آیت اتری ہے. غرض کے لوگ جو پہلے بھی حضور کے نام کے کھاتے تھے، بعد میں بھی، مگر پہلے دوست بن کر بعد میں دشمن بن کر، اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو سید نہیں مگر اپنے آپ کو سید کہتے ہیں کہ یہ کام ان یہودیوں کا سا ہے جو اپنے آپ کو حضور کے ہم قوم کہتے تھے. بہرحال یہ جو سید کا ہے نا، یہ تو نسب بدلنا ہے نا، تو نسب نہیں بدل سکتے، نسب کے بدلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ لعنت ہے اس بندے پہ جو اپنا نسب چینج کرے. نسب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی قوم ہو، آپ چغتائی ہیں جیسے، اور چغتائی کے بدلے آپ جو ہے وہ لکھیں جٹ ہیں ہم لوگ بھائی، اور آپ اپنی نسب کو ہی بدل دیں، آپ اپنے قبیلہ ہی شجرہ ہی بدل دیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، لعنت ایسے بندوں پر. اس میں ایک اور بھی ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم لے پالک بچے کو رکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمارے بدل جاتے ہیں. لے پالک بچے کو رکھنا سے پھر پردے کا ایک جو ہے نا بڑا حکم آتا ہے اور پردے کے بڑے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں. لیکن لے پالک کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن بڑی خراب ہوتی ہے اس کی، کہ آپ کا وہ بیٹا نہیں ہے اور آپ اس کو اپنا بیٹا تصور کریں گے تو اس کا تو نسب ہی بدل دیں گے. تو اس لیے جو ہے بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس کے اپنے اصل والد کا نام لکھیں جو ہے، اور وہ آپ کے پاس جو بچہ ہو وہ آپ کے پاس رہے. ٹھیک ہے، ایسے لگ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کا نسب نہ بدلیں. اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے اس پہ لعنت فرمائی ہے. تو یہ بڑا اہم، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. یہ جو شوہر نام چینج کر، جو شوہر کا نام ہوتا ہے نا، جو عورت شادی کر کے آتی ہے تو وہ پھر شادی کارڈ میں نام چینج کر دیتی ہے، اس سے نسب چینج نہیں ہوتا، تو یہ جائز ہے. یعنی کہ اگر آپ کا نام اگر ہے گوری ہے تو گوری، گوری خان رکھ لو، آپ گوری جاوید رکھ لو، چونکہ وہ شوہر کا نام لگ جاتا ہے، اس سے نسب چینج نہیں ہو، شوہر کی وجہ سے نسب چینج نہیں ہوتا، نسب ہوتا ہے باپ کا. تو باپ کا نام جو ہے وہ بدلنا نہیں چاہیے. باقی عورتیں اپنا نام بدل سکتی ہیں اگر وہ بدلنا چاہیں، تب نام بدلنے کی ضرورت ایسے نہیں ہوتی عموماً، لیکن اگر بدلنا چاہیں تو بدل سکتی ہیں. یہ بھی بہت اہم ہے. اور بچے کو، اس پہ بھی ہم کبھی شرح پڑھیں گے اس حوالے سے، لے پالک کے بہت سارے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، وہ شرح ہم پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں. تو یہ جو یہود کہا کرتے تھے نا، یہ ایسے کام وہ کرتے تھے کہ وہ اپنا نسب بدل دیتے تھے، کہتے تھے وہ رسول اللہ ہم میں سے ہی آئیں گے، یعنی کہ وہ ہمیں بنو اسحاق میں سے ہی آئیں گے.
لیکن وہ تو بنی اسماعیل میں آنے تھے، اور وہ کہتے رہے بعد میں بھی کہ وہ آخری نبی ہم میں سے ہی ہوں گے، اسی کا وہ کھاتے رہے ہمیشہ سے۔ تو یہاں بھی انہوں نے ذکر کر دیا اس کا، سید کا اور غیر سید کا۔ سید اور سید نہ ہونے کے ان سے بھی احکامات چینج ہو جاتے ہیں، شریعت کے احکام جدا ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سید جو ہوتا ہے یہ رائل فیملی ہے، اور یہ شاہی خاندان ہے، ان کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں، تھوڑے سے نہیں بلکہ زیادہ مختلف ہیں۔ ان کا جو خون ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، نور ہوتا ہے۔ ان کو آپ صدقہ خیرات نہیں دے سکتے، ان کو آپ گفٹ دے سکتے ہیں، دوست بنا سکتے ہیں، تعلق ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو پھر اور بہت سارے مسائل ہیں اس کے، زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، شادی کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ تو جو جو مسئلہ آتا رہے گا پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ فی الحال تو یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا شجرہ، اپنا نسب نہیں بدلنا بس۔ تو یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کے کیا کرتے تھے، رسول اللہ کے نام پر پلتے بھی تھے، اور رسول کی نعتوں کو چھپایا بھی کرتے تھے۔ جیسے آج کل کے علماء بھی ایسے ہیں، بہت سارے ہیں، رسول اللہ کی صفات سے ان کو بڑی تنگ ہوتی ہے، نعتیں نہیں لگاتے، یعنی نعتیں لگانے کی جگہ پر بھی وہ ترانے لگاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہاں نعت چل رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں، بے وقوف قوم ہے ہماری، کہ نعت کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کی صفت بیان کرتے رہنا، ان کی شان بیان کرتے رہنا، ایک ٹھیک ہے، وہ تو نعت بولتے ہیں۔ جب اللہ کی حمد و ثنا ہو، شکر ہو، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ حمد کہلاتی ہے، حمد، ٹھیک ہے۔ اور جو ترانے ہوتے ہیں کہ آپ جہادی ترانے بناؤ، آپ قومی ترانے بناؤ، آپ قرآن کی تعریف کرو، آپ ختم قرآن کی تعریف کرو، آپ ختم نبوت کی تعریف کرتے رہو، تو یہ اور چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ترانے ہوتے ہیں۔ منقبتیں، جو صحابہ کرام کی تعریف ہو اس کو منقبت بولتے ہیں، صحابہ کی ہو یا اہل بیت کی ہو، اس کو منقبت بولتے ہیں، منقبت۔ تو یہ باتیں ہمیں آنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی آپ نعت سنیں تو آپ ذرا غور کریں کہ کیا بندہ نعت پڑھ رہا ہے، یا یہ جو ہے کوئی ترانہ پڑھ رہا ہے، یا کوئی دعا کر رہا ہے جی۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، یہ نعت ہے، ٹھیک ہے، یہ نعت ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ الہی، کیا ہے وہ الہی والا، یہ بہت سارے ایسے ہیں، جناب جمشید نے بہت ساری نعتیں پڑھی ہیں بڑی شاندار قسم کی، لیکن اس میں ساری نعتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نعتوں کا اپنا ایک درجہ ہے، نعت رسول اللہ نے سنی ہے باقاعدہ سے، اور پسند فرمائیے، نعت کا سننا رسول اللہ کی سنت ہے، نعتوں کو سننا تو وہ الگ ہے۔ لیکن ترانے آپ گاتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ اپنے ہی جو ہے نا وہ رونا رو رہے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، یہ جیسے ابھی ہم پڑھتے ہیں، یہ میں تو بہت زیادہ سنتا رہتا ہوں، یہ کیا ہے وہ، میں بندہ آسی ہوں، میں بندہ آسی ہوں، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نعتیں نہیں ہے بھائی، نہ یہ حمد ہے۔ آپ اس کو سمجھے کہ یہ آپ اپنی دعائی دے رہے ہیں بس، اور دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں، نعتیں اور طرح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھا کریں بس۔ تو نعتوں کو جو ہے نا، یہ لوگ نعتوں سے بڑے خار کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی سے جو ہے بڑی مصیبت ہے۔ صحابہ کی تعریف بھی نہیں سن سکتے، ایسے بس عجیب لوگ ہیں نہ کچھ۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہیں، بڑے عجیب ہے، یہ یہاں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ہم نے ایک شاید ہم نے سیشن کر لیا ہے یا نہیں کیا، تو پھر ہم کریں گے، جس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ پاک نے بندوں سے بات کب کی ہے، اور اللہ پاک کا کلام کرنا اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے بات کرتا ہے جو کہ وحی کی ایک قسم ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، کبھی براہ راست کرتا ہے، اور دوسرا لوگ ہوتے ہیں جو شہیدوں سے اللہ پاک بات کرے گا، قیامت کے دن کرے گا، یا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سارے اولیاء اللہ کے ساتھ باتیں کی ہیں، یا قیامت کے دن عابدوں سے بات کرے گا، علماء سے اللہ پاک بات کرے گا، بیماروں سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے، کلام کریں گے۔ تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھیں گے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے۔ اور وہ جو جس دن بات ہوگی، وہ بھی خوبصورت حدیثیں ہیں، بڑی طویل طویل حدیث، بڑی خوبصورت احادیث ہیں، جس میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو نا، جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا بہت بڑا عذاب ہے کسی کے لیے، بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کر رہا، اور فرمایا نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، یعنی دیکھے گا بھی نہیں۔ اندازہ کریں اس کا کیا حال ہوگا، کتنا ذلیل و خوار بندہ ہوگا، سب سے محروم ترین انسان وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صاف بھی نہیں کرے گا گناہوں سے۔ تو اب یہ جس طرف یہ ایک لسٹ ہے نا گناہ گاروں کی اور بدبختوں کی، محروموں کی، اسی طرح کی ایک لسٹ یہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا،
اللہ تعالیٰ نظر رحمت کرے گا ان پہ، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن پاک و صاف کرے گا۔ یہ ایک لسٹ ہے۔ تو ہمیں دونوں لسٹوں کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ ابھی 9 بندے میں نے آپ کو بتائے ہیں، 9 صفات بتائی ہیں مسلم شریف کی احادیث سے، کہ 9 بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ صاف کرے گا ان کو۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے الٹ جو ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، بات کرے گا، صاف کرے گا ان کو۔ تو یہ بڑی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ یہ باتیں کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بات کرے، بات تو کرے نا، بات تو کرے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ آپ یہ ذرا دعا کریں ہمیشہ۔ اور یہ جب چودھویں کا چاند کبھی دیکھا کریں، چونکہ رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کو چودھویں کے چاند کی طرح دیکھو گے، تو آپ جب بھی چاند کو دیکھا کریں تو آپ کے ذہن میں کچھ اور نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے کہ آپ نے ایسے اپنے رب کو دیکھنا ہے، ایسے دیکھنا، یہ نہیں کہ جسے آنکھیں نہیں چندیائیں گی نہیں، آپ دیکھ سکیں گے آرام سے، پیار محبت سے، اور آپ کو بوجھ نہیں آئے گا آنکھوں پر۔ تو آپ جب بھی دیکھا کریں تو وہ منظر کی دعا ضرور کر لیا کریں کہ اللہ وہ دن ضرور لانا، اور مجھے بھی وہ زیارت نصیب فرما۔ تو یہ اس لسٹ کی بھی ذرا ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس لسٹ سے بچنا چاہیے، جو بدبختوں کی لسٹ ہے پوری کی پوری، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم مزید بھی کر سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ آیت، ان جو 3 آیات پڑھی ہیں ہم نے، ان تینوں آیات کا جو مرکزی مفہوم ہے، مرکزی خیال ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے ذہن میں کچھ ہے اس بارے میں تو ضرور بتائیں، اور کوئی ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی ضرور کیا کریں، اور نہ ہو تو پھر بعد میں نا اس میں کو ضرور کر دیا کریں، گروپ میں ضرور کر دیا کریں۔ آپ کے گروپ میں کوئی بات بھی ہے تو یہ سنا تو آتی نہیں ہے ظالمہ۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ میں نے دیکھا نہیں شاید، زبان نے کچھ شیئر کیا۔ یہ رشتوں کو جوڑنے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، کبھی گونگا بننا پڑتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں پھر بھی لوگ جانے نہیں دیتے، ہاں جینے نہیں دیتے، جینے نہیں دیتے۔ لوگوں کا اپنا ہے، ہم لوگ اصل میں مسلمان ہیں نا، تو ہم نے مسلمان کا، جب مسلمان کا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ رسول کے سامنے، تو بس کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ رسول کی بات مان لیا آپ نے، تو پھر لوگوں کے رویوں کی جو ہے وہ پرواہ نہ کیا کریں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ خود کیا ہیں، آپ نے اپنا عمل دکھانا ہے بس۔ جیسے ان کا عمل آپ کو بہت برا لگ رہا ہے نا، آپ کی اچھائی جو ہے نا وہ ضرور جو ہے وہ اپنا رنگ لے کے آئے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو چینی ہوتی ہے، چینی بہت دیر سے نا گلتی ہے پانی میں، بہت، یہ جب آپ کو نا اس کو گھولیں گے نا تو وہ تو ٹائم لیتی ہے، لیکن جو نمک ہے، نمکین چیزیں ہیں تو وہ جلدی جو ہے نا حل ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں جو ہے نا، میٹھی باتیں بہت ٹائم لے لیتی ہے، تو ایزی رہیں، تھوڑا ٹائم دیں، اور اپنا طریق نہ بدلیں، اپنا طریق، اپنا راستہ، اپنا مذاق جو آپ کا ہوتا ہے، ذوق جس کو کہتے ہیں، اپنا ذوق نہ بدلیں، اپنے طریقہ کار نہ بدلیں۔ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کی طرح بیہیو کریں۔ اور یہ جو لکھا ہے نا اس میں کہ اندھا بنے، بہرا بنے، گونگا بنے، یہی ہے کہ لوگوں کی غلطیوں سے صرف نظر کر دیا کرو، بس درگزر کر دیا کرو، چھوڑ دو بس۔ آپ کو نا، یعنی آپ کو یعنی آپ نے نسیان کا بھی جو ہے نا وہ عرض آپ کو لگنا چاہیے، کہ آپ کو بھول جائے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ہاں مجھے یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں، یعنی بات دوبارہ نہ چھیڑیں کہ یار وہ جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو ایسا ہوا تھا، وہ جو میری بیٹی کی شادی تھی تو ایسا کیا تھا انہوں نے۔ تو آپ خود کو کہیں کہ مجھے یار وہ بھلکڑ ہوں میں بہت زیادہ، تو آپ کو یہاں بھلکڑ بھی بننا پڑے گا بعض اوقات رشتوں کو بچانے کے لیے، ایسا کرنا پڑتا ہے آپ کو بس۔ اپنا موڈ نہ خراب کریں کسی کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے۔ یہ ہاں، یہ رضوان روی جو ہے نا، یہ دیکھیے گا ضرور، یہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں، لیکن آپ نے ضرور دیکھنا ہے پھر، رضوان بھائی کی خصوصی جو ہے نا وہ گزارش ہے۔ اللہ اکبر، یہ سنا پتہ نہیں کیا ڈالتی رہتی ہے، میں دیکھتا ہوں جو بھی اچھی چیز نہیں ہوتی تو میں کوشش کرتا ہوں پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا کروں، اور کوئی ایسی بات آ جائے نا، ڈاکٹر صاحب سے غلطی سے گھر کی فیملی کی تصویر یہاں شیئر ہو گئی، تو وہ میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دی، تاکہ وہ جو ہے نا ایسی کوئی بھی چیز آپ کو ہو تو ضرور بتا دیا کریں لوگوں کو۔ فیس بک پہ بھی لوگ ایسے ڈال دیتے ہیں، اسٹوریز ڈال دیتے ہیں غلطی سے، بچے کر دیتے ہیں، تو ان کو ضرور دیکھ لیا کریں، یہ بڑا ہی ہم خطرناک دور میں ہیں، بہت ہی خطرناک دور میں ہے، اس کو جنازہ احتیاط کیا کریں۔ کچھ لوگ ایسی بس باتیں ڈال دیتے ہیں اور وہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں،
اس کو شیئر نہ کیا کریں کبھی بھی نہیں، غیر ضروری باتیں نہ شیئر کیا کریں فضول میں سے۔ چلے اب آپ، بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کل کل کیا ہے؟ کل جمعرات ہے یا جمعہ آ گیا؟ کل جمعرات ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت پر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہاں جی، سر اب آپ 9 o'clock کی کلاس نہیں لیتے؟ ہاں 9 o'clock کے بارے میں نے بتایا بچوں کو ابھی کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم آن لائن مدرسہ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو قرآن کا ترجمہ، ناظرہ ترجمہ، اور قرآن سے متعلق ایک پیریڈ ہوگا کرے گا، ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک پیریڈ ہوگا۔ اور دوسرا جو ہمارا ہونے جا رہا ہے وہ ہے حدیث کے بارے میں، پھر اسی طرح تصوف، اور ایک جو ہوگا فقہ حنفی کے حوالے سے ہوگا، اس طرح کی نا 5 چیزیں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ تو ایوری ڈے آپ یہ 4 o'clock کی کلاس میں کریں گے نا؟ نہیں وہ 9 ایوری بجے، ڈے آپ ون وہ 9 ٹاپک؟ بجے یہ جو ہمارا ہوگا، یہ تفسیر کی کلاس ہے، تفسیر چلتی رہے گی، یہ کلاس چلتی رہے اور گی۔ تفسیر میں نا ہم نے ہماری پتہ ہے کیا تفسیر میں، ہم ابھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک، مجھے دکھا رہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ پورا سال ہو گیا ہے، 1 سال پورا ہو گیا ہے یہ تفسیر کو، ہم نے ابھی ہم نے 1.5 پارہ پڑھا سر، اور میں نے وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہم 12 مہینے میں ختم کریں گے، کوشش کریں گے تفسیر کو، لیکن وہ مختصر تفسیر کے بارے میں میرے ذہن میں تھا، لیکن ابھی اتنے زیادہ ہو گئے، اور ہم نے درمیان میں اتنے کورسز کر لیے، اتنے سیشن کر لیے، اتنے سارے مسائل میں ہم چلے گئے کہ وہ چیزیں جو ہے نا ڈیلے ہو جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک ہے، ہم لوگ بس ہی جا رہے ہیں، اس طرح ہی چلتے رہیں گے، اب بس علم حاصل کرتے رہیں گے، کتابیں ختم کرنے سے کیا ہوتا ہے، بس پڑھتے رہو، علم حاصل بالکل کرتے رہو انشاءاللہ۔ تو ہماری یہ جو صحیح۔ کلاس ہوگی نا 4 سے 5، یہ ہماری تفسیر کی ہی رہے گی، اور جو ہماری جو 9 o'clock کی کلاس ہوگی نا، وہ مدرسہ ہوگا ہمارے انشاءاللہ، اس میں پھر ہم ساری چیزیں لے کے ایوری ڈے ڈفرینٹ کلاس ہوا کرے ہاں گی، جی فقہ ایسے ہی کی اور سب 5 دن ہوگی، چیزوں کی، وہ 5 دن کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلے، انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سر، آپ بہت اچھا ایکسپلین کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ خیر سر۔